बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार और खुल्क़ अज़ीम लाहौर स्टूडियो से ARYQ TV के आप देख रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज एक बार फिर हमें सैयदुश्शुहूर में सैयदुल अय्याम अता फ़रमाया। ये दूसरा अशरा है रमज़ान मुबारक का, और ये दूसरा जुमा है रमज़ान मुबारक का जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। बहुत जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए कि ये घड़ियाँ बहुत कीमती हैं, अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई, और ये दूसरे अशरे की जो दुआ सिखाई गई हमें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये ज़्यादा से ज़्यादा विर्द ज़ुबान रहनी चाहिए, और इन घड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इनसे मुस्तफ़ीद होने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज जुमातुल मुबारक का ये बाबरकत दिन है, और इसमें आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है दयानत। बहुत अहम मौजू है, इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के तमाम तर शोबों से है। हमारी अगर हम इल्म से ताल्लुक़ है तो इल्मी दयानत से इसका ताल्लुक़ है, कलम से ताल्लुक़ है तो कलमी दयानत से इसका ताल्लुक़ है, कारोबार बिज़नेस है तो उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। गर्ज़ ज़िंदगी के जिस शोबे से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, दयानत और ईमानदारी उसमें बुनियादी मौजू के तौर पर हमारे साथ मौजूद होती है। आप जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जो दो बुनियादी औसाफ जिनका उस दौर में उन्होंने कुफार ने भी ज़िक्र किया, और उस पर उन्होंने आपकी इन खूबियों को तस्लीम किया, जिसमें आपका एक सादिक और दूसरा आपका अमीन होना। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि अमानतें, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मुस्तहिकीन को पहुँचा दिया करो। फिर सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है कि तो जो अमीन बनाया गया उसे चाहिए कि अपनी अमानत को अदा करे, और चाहिए कि अपने परवरदिगार से डरे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस ऐसी हैं कि जिनमें हमें अमानतदारी का, दयानत का दर्स मिलता है। आपके इरशादात की रोशनी में आपने फरमाया कि चार निशानियाँ, चार खसाइस ऐसे हैं कि जिस इंसान में होंगे उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और दुनिया में भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसमें आपने फरमाया कि एक अमानतदारी है, दूसरा कौल की सच्चाई है, तीसरा अहद की पासदारी है, और चौथा खुराक में इत्तेदाल है। ये वो चार खूबियाँ। और फिर एक और जगह आपने मुनाफिक की जो तीन निशानियाँ बयान फरमाई कि जब वो अहद करता है तो तोड़ता है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और तीसरा आपने फरमाया कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाती है तो फिर वो उसमें ख़यानत करता है। तो अमानत की अहमियत इतनी ज़्यादा है, और कुरान हकीम में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जा बजा हमें इसकी रोशनी महसूस होती है। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, आपके हमारे सबके पसंदीदा और महबूब और एंकर भी, और इस प्रोग्राम में इनकी गुफ्तगू को बहुत पसंद किया जा रहा है, और हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों में ARYQ TV में आप इनको बतौर मेज़बान देखते हैं। हिकमत कुरान है, और उसके अलावा हयात सहाबा है, तरतीलुल कुरान है। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया आज मुल्क के मुमताज़ आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सना गो जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको हश्र में जब उनको
سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا حشر میں جب ان کو کچھ تو ان کی جوں بچے لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ سیاکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا حشر میں جب ان کو جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا. سلامت رہیں جناب رفیق زیاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب, ہمارے آپ کے سب کے محبوب اور پسندیدہ, اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آپ حاضری دے کے واپس آئے, ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ انشاءاللہ آج ہم تمام ناظرین کے لیے, پورے کیو ٹی وی کے لیے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں سعادت حاصل فرمائے. الحمدللہ اللہ یہ بار بار سعادتیں عطا فرمائے. اور ہمیں جوائن کیا آج ایک بار پھر جناب ڈاکٹر طاہر مسعود قبلہ نے, اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ گیریزن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ علوم اسلامیہ کے, پہلے بھی ہمارے پاس تشریف لائے, ہماری رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. قاری صاحب آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. آج دیانتداری ہمارا موضوع ہے, اور قرآن حکیم اور حضور کی سنت کس طرح ہماری رہنمائی فرمائے. جی بہت شکریہ قبلہ سرور بھائی, ہماری خوش بختی ہے, خواجہ صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی. آج تو شریعت و طریقت و تصوف کی بہار آ گئی ہے الحمدللہ, اور زیاد صاحب قبلہ نے بہت اچھا پڑھا, کملی میں چھپایا جائے گا. قبلہ سرور بھائی انٹرو میں آپ نے بہت خوبصورت آپ نے ایک جمالی خاکہ آپ نے پیش کیا ہے. اس میں سورۃ النساء کی آیت 58 ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا. تو خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, فرمایا امانت جو ہے ان کے اہل کے سپرد کر دو. پھر جس طرح آپ نے سورہ بقرہ کے حوالے سے وہ آیت نمبر 283 ہے, اس کا ایک آیت کا حصہ ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, فرمایا کہ جو امین ہے وہ امانتوں کو ادا کرے.
اس طرح رب کائنات نے سورہ مومنون کے اندر آغاز میں جب وہ ان کی اہل اللہ کی نیک بندوں کی صفات بیان کی جو کامیاب لوگ ہیں، آغاز ہوا قد افلح المؤمنون، کامیاب کون ہے، آگے ان کی صفات کا ذکر ہوا تو اس کے آگے ذکر کیا والذین هم علی صلوات بعہدہم راعون، فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ امانت اور دیانت یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں اور زندگی کے ہر شعبے کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے نمایاں پہلو نظر آتا ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تو آپ کی جو شہرت تھی، نام کم لوگ جانتے تھے اور امین اور صادق زیادہ جانتے سبحان تھے، اللہ۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص امانت دار ہے، فرمایا کل بروز قیامت رب کائنات اس کی معیت کن کو عطا کرے گا؟ نبیوں کو، صدیقوں کو اور شہیدوں کو عطا کرے گا۔ پھر دیکھیں سرکار دو عالم نے اپنے جو غلاموں کی، صحابہ کی جو تربیت کی، وہ کس طرح امانت دار تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم نے ایک صدقہ کا مال عطا کیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں، تو آپ اس کے اپنے پاس اس کو لے گئے۔ رات ہوئی تو ایک چور آیا اور چور نے چادر بچھائی اور مال اٹھانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا تو اس نے جناب کہا جی میں کوئی پکا چور نہیں ہوں، اصل میں میرے بچے کثیر العیال ہوں میں، اور اس وجہ سے میں پہلی مرتبہ یہ کام کر رہا ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اب دیکھیں سرکار دو عالم کو سب کچھ پتا ہے، ما کان مما یکون کا علم ہے، وہ علمک ما لم تکن تعلم، ہر چیز کا علم رب کائنات نے عطا فرمایا۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ وہ چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے پھر ترلا کیا، منت کی، میرے بچے زیادہ میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ اگلی شب ہوئی تو وہ پھر آ گیا، پھر اس طرح مال چوری کرنے لگا تو ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے پھر منت سماجت کی، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات جب وہ دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ، تو اس نے مال چوری کیا تو پکڑ لیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو کوئی چور حملہ نہیں کرے گا، آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب یہ بات بیان کی تو کریم آقا مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ تمہیں وظیفہ بتانے والا کون تھا؟ وہ چور کون تھا؟ فرمایا وہ خود ہی شیطان تھا شیطان، لیکن وظیفہ سچا بتا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔ دیانتداری آج ہمارا موضوع ہے، تو کس طرح قرآن و سنت ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس معاملے میں؟ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جناب قرآن حکیم کی آیات مقدسہ کو کوٹ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امین ہے، اور وہ فاران کی چوٹیوں پہ جب کھڑے ہو کے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر اور یہ پوچھا کہ کیا میں ایسے کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب میں سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانیں گے، اے محمد بن عبداللہ ہم یہ بات کیوں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں امانت کی اور صداقت کی اور دیانت کی جو خوشبو ملتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ جب ہجرت مدینہ فرما رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہو رہے تھے لوگ، آپ کی حیات مقدسہ کو ختم کرنے کے درپے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلتے ہوئے ایک تو آپ کے پاس امانت رسالت کی امانت تھی جس کو آپ نے بھرپور طریقے سے کنوے کیا اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی اور ساری انسانیت کی، بلکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کے مال کی جان کی، تو لوگوں نے امانتیں سپرد کی ہوئی تھی۔ اس رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے اور آپ کے بستر پر وہ لیٹے ہیں، اور فرمایا کہ صبح تم نے یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا کر پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ دیکھیے ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مقدسہ میں ایک جو کعبۃ اللہ کی دوبارہ سے تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مشورہ یہ تھا کہ آپس میں ہر قبیلہ لڑ رہا تھا،
اس لڑتے ہوئے قبائل میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ثالث مقرر کر لیتے ہیں. تو وہ ثالث مقرر انہوں نے ایسے کیا کہ اچھا بھائی طے کر لیتے ہیں کہ کل صبح جو سین حرب میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا ثالث ہوگا. اگلے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے تو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ھذا ہوا محمد هو الامین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امین ہیں اور یہی ہمارے ثالث ہیں. تو انہوں نے کہا رضینا بہ، ہم ان پر راضی ہو گئے. پھر حضور نے وہ حجر اسود کو وہاں پر نصب فرمایا. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. آج ہم دیانت داری پہ بات کر رہے ہیں اور لوٹتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. اور خلق عظیم میں آج ہم بات کر رہے ہیں دیانت داری پہ. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق کی ہماگیریت ہماری زندگی کے تمام تر پہلوؤں پہ. ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے استاد ہیں یا معلم ہیں، طالب علم ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہے تو دیانت داری کے دائرے سے ہم باہر نہیں ہیں. ہر کام کو اس کی دیانت کو اور امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانا ہر ایک کے ذمہ. اور وہ جو حدیث مبارکہ میں نے پچھلے بھی کسی پروگرام میں عرض کی تھی، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ ہر کوئی تم میں سے نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو دیانت بھی اسی ہماگیریت کا نام ہے. ہمارے ساتھ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آج تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ ہی ان کے آنے سے برکت ہوتی ہے، لیکن اب تو برکتیں سمیٹ کے آئے ہیں. حضرت دیانت داری آج موضوع ہے ہمارا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب، آپ نے مدینہ عالیہ کی حاضری کا بھی ذکر فرمایا تو میں اپنا شعر پہلے نظر کر دیتا ہوں کہ بام و در سے لپٹ کے رو آئے، واہ واہ، یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے. قطب کا سر ہے اور وہ دہلیز، اب ذرا موت سے کہو آئے. اللہ یہ خوش بختی ہے میری، کافی عرصہ نہیں جا سکا میں تو جانے کا پڑا، الحمدللہ زیارت ہو گئی. جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، امانت اور دیانت کے حوالے سے، ان کے مترادف المعنی ہونے سے کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں. ایک دو باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا، یہ تو بڑے علمی شخصیات ہیں. بات یہ ہے کہ دیانت جو ہے یہ امانت کے بعد اس کا ورود ہوتا ہے. ٹھیک، بالکل. کسی کو جب امانت دی جاتی ہے تو پھر اس پہ اس کی لازم ہو جاتا ہے جی صحیح، اس کی دیانت داری کا، اس کا خیال رکھ. ٹھیک. تو دو صورتیں ہو جاتی ہیں نا امانت کے بعد، یا وہ خیانت کرتا ہے یا دیانت کرتا ہے. ٹھیک، تو بالکل. یہ امانت دینے کے بعد ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے تو شروع سے اس نے امانت اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا اردنا الامانت، ہم نے پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان. بڑا اس کے پروٹوکول کے ساتھ ذکر ہے، ایسے نہیں ہے کہ ویسے حکم کر دیا یا اس نے خود اٹھا لیا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں کو پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا اور پہاڑوں کو پیش کیا. ابین ان یحملنا، سب نے انکار کر دیا. بڑی جرأت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وہ مجھے حافظ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بُتے چو ماہ زانو زد، شراب لال پیش آورد، تو گوئی طائبم حافظ ساکی شرمدار آخر. کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کون پیش کر رہا ہے. تو اتنے میں جو انسان تھا اس نے پھر یہ کہا کہ اس کو تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا کہ تم اٹھا لو گے، تو اس سے خود بخود آگے بڑھ گیا. انہوں نے کہا لاؤ یہ امانت میرے سر پہ رکھ دو، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن. تو اس کے حصے میں آ گئی امانت. اس پہ میں نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا ہے کہ بتائیے کہ وہ امانت کیا تھی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اہل علم حضرات موجود ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امانت محبت کی تھی. اللہ ٹھیک، وہ محبت کی امانت تھی، کیونکہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ یہی ہے. کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف. تو سب سے پہلے جو محبت پیدا کی گئی تو وہ محبت جب اس کی وجہ سے کن کہہ کے کائنات تو بنا دی گئی. اب اس محبت کا کیا کیا جائے. اس نے کہا جو چیز سب سے پہلے میرے پاس مجھے ہوئی ہے وہ اب میں اس کو دیکھتا ہوں کون اس کو اٹھاتا ہے. تو وہ بار محبت کو اٹھایا، بار امانت کو اٹھایا تو حضرت انسان نے اٹھایا.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिद साहब की तशरीफ़ आवरी का ये फ़ायदा होता है कि शेर व शायरी भी शामिल हो जाती है और रूहानियत का जो एक पहलू है गुफ्तगू में वो भी शामिल हो जाता है। आपको देखकर भी कुछ अर्ज करने को दिल चाहता है। बड़ी मोहब्बत आपकी। अच्छा कारी साहब, दयानतदारी का जो मफहूम है इसका उमूमी तौर पे हम जिक्र करते हैं तो ये कारोबारी मामलात में और लेन देन पे इसको ज़्यादा समझा जाता है कि शायद दयानतदारी का मकसद जो है वो सिर्फ कारोबारी मामलात के साथ ही जुड़ा हुआ है। जी, इसके मफहूम में वसअत है या सिर्फ ये लेन देन के मामलात तक महदूद? किबला सरोवर भी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इसका ताल्लुक है। जिस तरह आपने भी थोड़ा इशारा फरमाया था, अगर वो मुअल्लिम है तो उस पर ये लाजिम है कि जो रब ने उसको इल्म दिया है वो उसका इल्म जो है वो आगे कन्वर्ट करे, आगे पहुंचाए, यानी उसको कमा हक को हु पहुंचाए जो उसका हक है। अगर वो अपने मनसब का ख्याल नहीं करता और अगर इसी तरह एक वालिद है उस पर ये लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करे। अगर वो तरबियत अच्छी नहीं कर रहा गोया कि वो अमानत में ख़यानत कर रहा है, दयानत नहीं कर रहा। जिस तरह खालिद साहब ने बड़ा सा जुमला दे दिया है कि अमानत के बाद वो दयानत नहीं कर रहा, वो ख़यानत कर रहा है। यानी अगर किसी के पास कोई भी शोबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ बंदा रखता है, कोई भी शोबा उसके पास है, एक शायर है, एक सना खान है, रब ने जो उसे नेमत दी है तो उसे चाहिए कि वो उसे आसान तरीके से आगे पहुँचाए। नकीब को भी शामिल करते हैं जी, बिल्कुल। नकीब पर भी लाजम है कि वो जो रब कायनात ने उसे मनसब अता की है दयानत के साथ उसको लेके चले, और नकीब के लिए यह लाजिम है कि जो जिसका मनसब है वो उसको प्रोटोकॉल दे। तो अमानत और दयानत जो है ये ज़िंदगी के हर शोबे में है। जिस तरह किबला खालिद साहब ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने पहाड़ों को और जनाब आसमानों को ये अमानत पहुँचाई तो सब ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने भी अर्ज़ किया था, जो फ़क्र का बादशाह है, सरकार दो आलम ने मुख्तलिफ आमिल भेजे ना मुख्तलिफ इलाकों में, तो सैयदना अबू ज़र गफ़ारी ने भी अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे भी आमिल बनाए। वो भी उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। जिस तरह हज़रत इंसान ने खुद आगे बढ़ के कहा जी मैं इस बोझ को उठाऊंगा, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला सरकार ने हर एक को अलग एक नूर अता फरमाया अपनी सीरत का, एक वसफ़ का। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कांधे पे हाथ मारा, फरमाया अबू ज़र गफ़ारी तू कमज़ोर है, फरमाया ये अमारत ये आमिल होना ये अमारत है। ठीक। फरमाया ये तू इस हवाले से कमज़ोर है, फरमाया कल बरोज़े क़यामत जो बंदा इस अमारत का हक अदा नहीं करेगा वो अल्लाह की बारगाह में रुसवा होगा, उससे खिफगी होगी। फरमाया कामयाब वही होगा कि जिसको रब ने अमारत दी थी, ओहदा दिया था, मनसब अता किया था, उसने उसके साथ इंसाफ किया, उसका हक अदा किया और उस मनसब को हक के मुताबिक उसने ज़िंदगी के शब रोज़ बसर की। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जिन मुआशरों में और जिस माहौल में दयानतदारी में कमी आ जाती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसको क़ुर्ब क़यामत के साथ मुत्तसिल किया है कि ये क़यामत की निशानियों में से है कि लोग दयानतदार नहीं रहेंगे। लोगों के तारुफ में ये बात तो शामिल होगी कि फ़लाँ बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा है, बहुत बाअखलाक है, लेकिन दयानतदारी का जो अंसर है वो उनमें कम हो जाएगा। तो जिन मुआशरों में कमी आ जाती है वो मुआशरे की कैफियत क्या होती है? बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुआशरे डिस्टर्ब होंगे जहाँ पे अमानत पूरे तरीके से अदा नहीं की जाती। अभी कारी साहब ने जिक्र किया वसी तसव्वुर में, तो अमानत हमारे जो भी ज़िम्मेदारी है वो हमारे पास अमानत है। हमें जो ओहदा सौंपा गया हमारे पास वो अमानत है। अगर हम उस ओहदे के साथ उसको जस्टिफाई नहीं करते, हमें वैसे ही अपॉइंट कर दिया, हम अहल ही नहीं थे और हमें वहाँ पे लगा दिया गया, तो हमने तो अमानत में ख़यानत हम भी मुर्तकिब हुए, हमें अपॉइंट करने वाले भी अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब हुए और दयानत जाती रही वहाँ से। तो लिहाजा मुआशरा फिर डिस्टर्ब होगा। हर एक ऐसी देखें, मुझसे किसी ने मशवरा तलब किया और मैंने उसको मशवरा ठीक नहीं दिया, गलत गाइड कर दिया, डी ट्रैक कर दिया, किसी और मंजिल की तरफ उसको लगा दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्तशार मुअतमिन, जो जिससे मशवरा तलब किया जा रहा है वो अमानतदार है। उसने अगर उसमें ठीक तरह से मशवरा नहीं दिया तो उसने दयानत का हक अदा नहीं किया, अमानत को ठीक तरीके से अदा नहीं किया। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक में मजालिस को आपने फरमाया कि वो भी अमानत होती हैं, मजलिसें अमानत, मीटिंग्स जितनी होती हैं, चाहे हमारी प्राइवेट मीटिंग्स हैं, पब्लिक मीटिंग्स हैं, जो भी मीटिंग्स हैं, वो सारी की सारी अमानतें शुमार हैं। और माँ सिवाय 3 जगहों के आप उस राज को आगे कन्वे नहीं कर सकते जब तक कि उस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपने इजाज़त नहीं ली। एक ये कि अगर किसी ने कत्ल का मंसूबा बनाया, किसी मीटिंग में किसी के कत्ल का नाहक कत्ल का मंसूबा बना दिया गया,
تو اس راز کو آپ افشا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کے ناحق مال کو غصب کرنے کا کسی نے منصوبہ بنایا تو پھر اس مجلس کی جو میٹنگ ہے اور جو راز ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری چیز کہ اگر کسی نے بدکاری کا کوئی منصوبہ بنایا تو اور کسی کی عزت لوٹنے کا، تو اس راز کو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کسی میٹنگ کا راز جب تک آپ کو راز کے طور پہ بتایا گیا تو آپ نہیں بتا سکتے۔ اس طرح تو پھر ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہونا شروع ہو جائے گا، معاشرہ ڈسٹرب ہی ہوگا جناب۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، ایک بہت یہ ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں، ثقافت کی بات کر رہے ہیں، اپنے ماحول کی بات کر رہے ہیں جس میں دیانتداری مفقود ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ کس طرح سے ایسا کلچر فروغ دیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ماحول میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے کہ معاشرہ دیانتداری کا پیامبر بن جائے؟ سر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ چیزیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک ایسی چیزیں تھیں جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھیں، تو علماء اور تمام مسلمان اس کے وارث ہیں۔ ہمیں ان خطوط پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے، اس پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم ایک معاشرے میں ایک مثال قائم کر سکیں۔ صحیح۔ وہ جو گفتگو پہلے میں نے عرض کی ہے، کچھ اس کا تھوڑا سا حصہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضور جب وہ فاران کی چوٹیوں پہ تشریف لائے اور اس وقت تبلیغ کا آغاز ہوا، صحیح، سب سے پہلے تبلیغ اس وقت حضور نے فرمائی جب حضور کی ظاہری حیات طب 40 سال کی۔ تبلیغ کی ترتیب کیا تھی حضور کی؟ یہاں سے آغاز نہیں فرمایا لوگوں اللہ کو مان لو، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، واحد لا شریک ہے، یہاں سے آغاز نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میں تم میں 40 سال رہا ہوں، تم مجھے کیسا مانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تم اٹھنا بیٹھنا دیکھا، میرے اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ میرے برتاؤ کو دیکھا۔ اب اس وقت وہ کہنے پہ مجبور تھے کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صرف کسی ایک شعبے میں اپنے آپ کو امانت دار، دیانت دار ثابت نہیں کیا، بلکہ ثابت کیا نہیں ہے، ثابت تھے حضور۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو ثابت کرنا کہ میں دیانت دار ہوں، یہ بات نہیں تھی۔ حضور کی ذات ہی ایسی تھی کہ وہ سراپا دیانت، سراپا امانت تھی۔ تو سب لوگوں نے آپ کو مان لیا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ ٹھیک۔ یہی وہ خطوط ہیں جن پہ چل کے ہم اسلام معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب حضور کو صادق اور امین انہوں نے مان لیا، پھر حضور نے فرمایا اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پہ میرے رب کو مان لو۔ اب ترتیب یہی ہے ماننے کی کہ پہلے حضور کو مانا جائے اللہ اور پھر اللہ کو مانا جائے۔ اس طرح جو ترتیب ہے ہم اس کو مان لیتے۔ اگر خدا ہمارے پاس آیا ہوتا اور کہتا کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، مار سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، مجھے مانتے ہو یا نہیں، تو ہم کہتے یا اللہ مان لیتے ہیں۔ تو پھر وہ فرماتا کہ اب میرے کہنے پہ میرے محبوب کو مان لو، تو پھر ہم پہلے خدا کو مانتے پھر مصطفیٰ کو مانتے۔ تو یہاں تو صورتحال ایسی ہے کہ پہلے حضور کو ماننا پڑے گا، اور حضور کی ہدایات کے مطابق ہم کو خبر نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو اعتبار ہے تیری زبان پر۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے کچھ اور پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں، بریک کا وقت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاتے جاتے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں، اور اس کا ایمان کامل نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ دیانت داری پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میں نے گفتگو کے آغاز میں انٹرو میں عرض کیا تھا کہ اس کی ہماگیریت ہماری زندگی کے ہر پہلو پہ موجود ہے، اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم علمی دیانت کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور قلمی دیانت یہ کیا چیز ہوتی ہے، منصب کی دیانت کیا چیز ہوتی ہے۔
تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا اس پہلو پہ ہم بات کریں گے. لیکن قاری صاحب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیانت داری کا معاشرے کو، انفرادی طور پہ اشخاص کو اور اجتماعی طور پہ معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ جی سرور بھائی، امانت کی ادائیگی جب امانت بطور دیانت بنتی ہے تو اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو صلہ ہے بہت بڑا ہے. ایک واقعہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، غالباً پرائمری میں ہم نے پڑھا، اور وہ 3 لوگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں غار میں پناہ لی انہوں نے، اور ایک طوفان آیا اور غار کے دھانے پہ ایک بہت بڑا پتھر آ کے رک گیا اور غار بند ہو گئی. تو اس میں ہر شخص نے کہا کہ اپنا اپنا عمل پیش کرو تاکہ اللہ پاک کرم فرما دے. بڑا زور لگایا، پتھر بہت بھاری بھرکم تھا، نہ ہلا، تو ہر بندے نے اپنا اپنا عمل پیش کیا ہے. ایک شخص نے جو اپنا عمل پیش کیا نا، وہ امانت اور دیانت کا تھا. سبحان اللہ. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو جانتا ہے فلاں مزدور میرے پاس آیا اور اس نے میرے پاس مزدوری کی، اور اس نے مجھ سے جب مزدوری میں نے اس کو دی تو اس نے کہا یہ کم پیسے ہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ پورے ہیں، پورے پیسے میں دے رہا ہوں. تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا. تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا. وہ کئی سالوں کے بعد آیا تو بہت بڑا ریوارڈ میں نے اس کو دے دیا. تو کہا یہ تیرے پیسوں کا ہی ہے. تو مالک اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تھا تو مالک تو کرم فرما دے. تو رب کائنات نے وہ جو پتھر غار کے دھانے پر تھا اسے دور کر دیا اور وہ تینوں نکل گئے. تو یہ ثمر ہے دیانت کا. جب بندہ دیانت ادا کرے تو پھر رب کائنات کرم فرماتے ہیں. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، جس طرح آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو دنیا کی امانتوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو منتخب فرمایا. اور اس رات سونا سرور بھائی، اس بستر پر سونا ایسے ہی تھا جیسے موت کے منہ میں جانا ہے. لیکن کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے، آپ بتائیں اس رات کیسی گزری؟ تو آپ نے فرمایا جتنا سکون اس رات آیا کبھی آیا ہی نہیں ہے. ہر رات مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اس رات مجھے یقین کامل تھا کہ میں نے اٹھنا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا امانتیں سپرد کر کے تم مدینے پاک میں آ جانا. ڈاکٹر صاحب، علمی دیانت اور قلمی دیانت اور منصب کی دیانت کیا ہوتی ہے؟ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اور اگر اس میں خیانت ہوتی ہے تو کیا نقصان ہوتے ہیں؟ میں نے جناب پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی اللہ رب العزت نے بطور امانت ہمیں دی ہے. ہم اس میں خیانت کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو پوری زندگی جو اللہ نے دی وہ بطور امانت کی ہے، اور اس کے ہم جواب دیں ہیں. اس کو ایسے واپس کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جیسے اس نے احکام دیے، اس طریقے کے مطابق اسے رکھ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایک آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کسی آدمی کا قدم نہیں اٹھ سکے گا قیامت کے دن، آگے نہیں وہ بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اللہ. پہلا فرمایا کہ عن عمر ہی، اس کے عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ فیما افنا ہو، کہاں تم نے یہ زندگی گزاری. وعن شباب ہی، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا فیما ابلا ہو، کس طرح تم نے جوانی گزار دی، کن کن کاموں میں پڑے رہے. وعن مال ہی، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتسبہ، کیسے کمایا تھا. اللہ. وفیما انفقا، کن چیزوں پہ تم نے خرچ کیا. پھر ایسے ہی فرمایا کہ تمہیں علم دیا تھا، کیا تم نے اس پہ عمل کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو علم کے بارے میں تو علم ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کیا تم نے خود بھی اس پر عمل کیا یا دوسروں کو ہی صرف تلقین کرتے رہے. تو لہٰذا ایسے علم ایک ایسی دولت ہے جناب کہ جو ضائع نہیں ہوتی. اس کو تو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے، جتنا اسے آگے دیتا ہے، اتنا اللہ رب العزت اس میں اضافے فرماتا ہے، اور اس میں برکت ہی برکت آتی رہتی ہے. اور امانت علم اگر امانت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو امانت ہے تجلب الرزق، یہ رزق میں اور اضافہ کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس میں اگر ہم عمل کرتے جائیں، خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بانٹتے رہیں، تو یہ علم کی دیانت ہے کہ آپ اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کریں، ترغیب دیں. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ صاحب، کوئی اختتامی جملے 2-3 ارشاد فرما کے تو دعا کر دیجئے، اور پھر میں اختتامی جملے عرض کرتا ہوں. آپ حضور کی بارگاہ سے حاضری دے کے واپس آئے ہیں. ہمارے تمام دنیا بھر کے ناظرین کے لیے، ہمارے ایئر وائی کو ٹی وی کے تمام منتظمین کے لیے کچھ جملے ارشاد فرما کے تو دعا کر دیجیے. گزارش یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو
حدیث پاک نقل کرتے ہیں لوگ جی محدثین نے جو بیان کی، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کی دیانت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جو راوی ہے اس کی دیانت، اس کا ایمان، اس کی حافظہ، یہ سب چیزیں اس کی دیکھی جائیں گی، پھر جا کے اس کی سند کو قبول کیا جائے گا اگر وہ درست ہے تو۔ ٹھیک۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں یہ سب چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں، اللہ وہ یہ ہے کہ جس وقت حضور معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آ کے فرمایا میں رات کو معراج پہ گیا ہوں، اس طرح سے۔ ابو جہل نے سب سے پہلے جب یہ بات سنی، اس نے کہا آج اچھا موقع آیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، کون تسلیم کرے گا اس بات کو؟ تو وہ یہ لے کے جاتا، پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی جو بھی صدیق نہیں بنے تھے۔ اللہ تو اس نے کہا جی تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی نے آج کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس سے تو سروکاری نے کیا کہا ہے، مجھے تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، اللہ اکبر، جو بھی فرمایا میرا اس پہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب دیکھیں اس پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا، اور راوی کون ہے جس میں نہ ایمان ہے، اللہ دیانت ہے، واہ واہ۔ نہ صداقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یار دی گال تک کرے نہ جے رہی کرے کیا قبول بات کر ہے، کے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور جو اس دیانت کے حوالے سے ایک بات اور اب خدمت میں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ ان تؤد الامانات الی اہلہا، امانت میں خیانت کا بعد میں تصور ہوگا۔ ٹھیک۔ پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ دے کس کو رہے ہیں، اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے آپ پہ لازم ہے۔ بالکل اس کے ٹھیک، بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور لوگ بڑے کہتے ہیں یہ فلاں دیانتدار ہے، فلاں دیانتدار ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن سب سے بڑی جگہ جو ہے دیانتداری کی وہ ہے سرکار کی شان۔ سبحان اللہ۔ جو سرکار کی شان میں بد دیانتی کرتا ہے وہ جتنا بھی دیانتدار ہو اس کی دیانتداری کا کوئی کیا سبحان اللہ۔ خالد صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اور اس حدیث مبارکہ پہ اختتام کرتے ہیں، اور میں چند اشعار پیش کرتے ہوئے دعا کے لیے اور کلام کی طرف چلتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک بدو حاضر ہوا اور آتے ہی اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ گفتگو میں مصروف تھے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور آپ نے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ بدو پھر کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت کی جائے گی اور امانت کو دیانتداری کے ساتھ ان کے اہل کے سپرد نہیں کیا جائے گا تب قیامت آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب منصب کے نااہل لوگوں کو منصب عطا کر دیا جائے گا تو اس سے امانت اور دیانت معاشرے میں قائم نہیں رہے گی، اور وہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ چند اشعار میں پیش کرتا ہوں خالد صاحب کی تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ رنگ رخ حیات ہے یہ ان کی نعت ہے، کیا بات ہے، کیا بات رنگ ہے، رخ حیات ہے یہ ان کی نعت ہے، کیا بات، زیر لحد بھی ساتھ ہے یہ ان کی نعت ہے، کیا بات ہے۔ اور دیکھو قدم قدم ہے یہاں خیر خیمہ زن، واہ واہ واہ، دیکھو قدم قدم ہے یہاں خیر خیمہ زن، آؤ یہاں ثبات ہے یہ ان کی نعت ہے، کیا بات ہے، آؤ یہاں ثبات ہے یہ ان کی نعت ہے، صدیاں بھی جس کے حسن کو گہنا نہیں سکیں اس میں یہی تو بات ہے یہ ان کی نعت ہے، سبحان اللہ، اس میں یہی تو بات ہے، اور گھڑیاں قبولیت کی اسی میں ہے عکس ریز، گھڑیاں قبولیت کی اسی میں ہے عکس ریز، پچھلے پہر کی رات ہے یہ ان کی نعت ہے، اور دونوں طرف ہی رہتا ہے لغزش کا احتمال، دونوں طرف ہی رہتا ہے لغزش کا احتمال، گویا یہ پل صراط ہے یہ ان کی نعت ہے، اور جن کے ادب کو اترا ہے لا ترفعو کا حکم، جن کے ادب کو اترا ہے لا ترفعو کا حکم، سرور یہ ان کی نعت ہے یہ ان کی نعت ہے۔ انہی اشعار کے سائے میں مختصراً دعا فرما دیجئے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، حضور کے روضہ طاہر کی بار بار زیارت نصیب فرما، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو۔
پروردگار عالم یہ کیو ٹی وی کی ARY کیو ٹی وی کی خدمات کو قبول فرما. حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ. ان کے جو بھی خواہشات ہیں پروردگار ان کو پورا فرما. اور اپنا ظہیر صاحب اور عامر صاحب ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول اور منظور فرمائے. یہاں جو لوگ آتے حضور کی ثنا بیان کرنے کے لیے, حضور کی ذات پاک پر گفتگو کرنے کے لیے, ان کی اس خدمات کو قبول اور منظور فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. پورے عالم اسلام پر اپنا کرم فرما. الہی رحم بحر مصطفیٰ کن, محمد یک نظر بحر خدا کن. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. مہمان نوازی کل ہمارا موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یارغار آپ سے ہے. حضور میں اس یقین سے زندہ ہوں, آپ میرے ہیں. میں اس یقین سے زندہ آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہیں. حضور آپ کی یادوں میں
اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔